अस्सलाम वालेकुम। लफ्ज़ अल्लाह के सिलसिले का पार्ट 5 इंशाल्लाह। इसमें हम एक आयत का ग्रामेटिकल एनालिसिस करेंगे जिसके अंदर ये लफ्ज़ इलाहुन यूज़ हुआ है। बेसिक लफ्ज़ अल्लाह का है वो है इलाहुन, और जैसा कि आपको पहले बताया था ये सिंगुलर है, मेल के लिए यूज़ हुआ है और कुरान मजीद में ये 111 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। जो आयत इसके लिए पिक की है वो सूरह बकरा की 163 आयत अल बकरा। ठीक है, मायने के लिहाज से हमें मालूम है इलाहुन आ गॉड और डाइटी, एनी वर्शिप ऑब्जेक्ट जिसकी इबादत की जाए, वर्शिप ऑब्जेक्ट, यहाँ तक कि अगर अपनी ख्वाहिशात को भी माबूद बना लिया जाए और उनकी पैरवी की जाए तो उसके लिए भी इस्तेमाल हुआ है। आप इसको गाइडिंग, यानी कि आपको गाइड कर रहा है वो फोर्स, गाइडिंग फोर्स, और ये गाइडिंग फोर्स जो है वो सूरह जासिया की 23वीं आयत में आपको ये मिलेगा, अल जासिया में। इंशाअल्लाह हम इसको भी देखेंगे और इसको भी देखेंगे। लफ्ज़ अल्लाह में मौजूद इलाहुन को समझने के लिए हम मिसाल ले रहे हैं सूरह बकरा की 163 आयत। चलें इसको देखते हैं, मैं साथ में लिखता जाऊंगा और जितना हो सकेगा मैं समझाता भी रहूँगा इस चीज़ को। वाह हमें मालूम है और के लिए इस्तेमाल होता है उर्दू में या इंग्लिश में एंड। ये आपके सामने, इसके बाद आप ये गौर करिए, वाह और जो दूसरा लफ्ज़ है उसके दरमियान मैंने जो स्पेस है वो कम रखी है। इसी तरह कुरान मजीद में भी कम स्पेस रखी जाती है। व इलाहुकुम, व इलाहुकुम मुरक्कब इजाफी आ रहा है ज़मीर के साथ, अंतुम की अटैच प्रोनाउन इस्म के साथ। वाव के बाद आने वाला इस्म पेशमर है तो आप इसको कहेंगे और तुम्हारा इलाह। व इलाहुकुम, इलाहुम वाहिद। आप ये देखें कि इलाहुकुम मारफा है और उसके बाद आने वाला जो इस्म है वो नकरा में है, और आपको पता है जुमला इसमें की जो कम्बिनेशन है वो यही है, मारफा प्लस नकरा। तो मारफा प्लस नकरा बीच में आप इसको उर्दू में है और इंग्लिश में इज़ एम आर बीच में आप डाल सकते हैं। यरमलून के कायदे के लिहाज से नून साकिना है या तनवीना है, उसके बाद अगर या रा मीम लाम वाव नून आए तो आप उसको इदगाम कर देते हैं। इलाहु वाहिद, वाहिद का रूट लेटर आप देखिए वाव हा दाल और उसका एक्टिव पार्टिकल वाहिदुन से बना है। ठीक, जीम आप इसको रुक भी सकते हैं और आगे मिला के भी पढ़ सकते हैं, जो भी इसके बाद का सेंटेंस है। फिर ला इलाहा, ला नफीस जिन्स जो हम इससे पहले वाले सबक में पढ़ चुके हैं। देयर इज़ नो गॉड, नहीं है, नहीं है, ये भी जुमला कंप्लीट हो चुका है, नहीं है कोई भी खुदा। अच्छा एक और चीज़ यहाँ देखें कि वाव या और अलिफ मद्दा जिस पे कोई हरकत नहीं होती, उसके बाद आने वाला कोई भी वर्ड, कोई भी इस्म या अल्फाज स्टार्ट हो और वो हमज़ा से स्टार्ट हो तो फिर उसको मद किया जाता है, उसको बड़ा किया जाता है, और ये आपको मद की एक निशानी लगा दी जाती है। ये इसका मतलब ये नहीं कि ला और आ, ठीक है, ये मद है, मद के लिए आ रहा है तो इसको आप पढ़ेंगे ला इलाहा, देयर इज़ नो गॉड सिवाय इल्ला। कलमा हम पढ़ते रहे हैं अल्लाह के लिहाज से हुआ, अब तक जो हम पढ़ते रहे हैं उसमें यही है कि यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह इस्तेमाल होता है, अल्लाहु,
مگر اس میں لفظ اللہ کے بجائے اس کی ضمیر شان ہوا استعمال ہوئی ہے۔ ضمیر شان کیونکہ عربی میں کوئی بھی چیز کیپٹل نہیں ہوتی، اردو میں بھی آپ کو کیپٹل نہیں ملے گا، صرف انگلش میں، مگر جب آپ انگلش میں اس ہوا کی ٹرانسلیٹ کریں گے تو وہ چھوٹے ہی سے نہیں ہوگا، آپ اس کو بڑے ہی سے لکھیں گے، یہ پہچان ہے انگلش میں، ٹھیک۔ سو لا الہ الا اللہ، کیونکہ اگر میں یہ لکھتا تو پھر ملا کے پڑھتا، تو الا اللہ اس کی جگہ پر ہوا آ رہا ہے کہ الہ واحد کا مطلب یہ ہے، یہ آپ کے سامنے ایک اور مرکب آ رہا ہے جس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں، ایک اسم دوسرے اسم کی صفات بتاتا ہے، ایڈجیکٹو بتاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ، آپ آگے اب اللہ کی صفات کیا آ رہی ہے، آپ دیکھیں اللہ کی صفاتی نام اس کے بعد آنا شروع ہو جائیں گے، تو مگر کیونکہ یہ ہوا اس کے ریپلیسمنٹ میں اللہ کا، مگر جو صفات ہے وہ اسی کو فالو کرے گی، وہ تو کیا ہوا اب الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، یہ آیت آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اینڈ یور گاڈ از ون گاڈ۔ There is no God except He, the most merciful, the most gracious۔ یہ مرکب ہے اور یہ مرکب اضافی ہے، دو اسم آپس میں آ رہے ہیں، دوسرا ضمیر ہے، پہلا اسم ہے، ٹھیک۔ ادھر ایک مرکب آ رہا ہے، مرکب توصیفی، ایک اسم دوسرے اسم کی صفات کو بتا رہا ہے۔ یہ آپ کے سامنے مرکب توصیفی ہے، تھوڑا سا طویل ہے، 2-3 اور صفات بتا دی گئی ہیں۔ لا نفی جنس، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اب یہاں دیکھیں کہ جس طریقے سے ایک مد کا میں نے آپ کو یہاں ذکر کیا کہ الف کے بعد اگر دوسرا جو ورڈ ہے، لفظ ہے، وہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہو تو پھر اس الف، واو اور یا کے اوپر آپ مد لگا کے پڑھتے ہیں۔ سیم جب آپ یہاں پر اس کو روکیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میم کو آپ کریں گے ساکن، جب میم کو ساکن کریں گے تو میم سے پہلے آنے والا واو یا وہ لمبی مد لگے گی اس میں، پھر تو کیسے پڑھیں گے؟ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، آپ نے اس کو لمبا کھینچنا ہے، آپ نے سٹاپ کر رہے ہیں، اس سے بڑی مد لگ جائے گی۔ مرکب اضافی کی مثال ہم لے چکے ہیں پہلے، اسی کو لے کے چلتے ہیں۔ کتاب اللہ، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، دو اسم کی کمبینیشن ایسے آ رہی ہے کہ ایک اسم کو دوسرے اسم سے نسبت دی جا رہی ہے۔ یہ مضاف ہے، اس کو عربی میں مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف اس مضاف کو نسبت دی جائے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف الیہ، ٹھیک۔ تو یہ تو ہو گیا کہ دونوں ہی اسم آ رہے ہیں، مگر اگر میں اس اسم کی جگہ پر اس کے ضمیر کو استعمال کروں، جیسے اللہ کی ضمیر کیا ہے؟ ہوا، تو ہوا کو اگر میں استعمال کروں تو یہ تو نسب ہے،
جب آپ اس کے ساتھ کریں گے تو ہمیشہ یہ یاد رکھیے، کیونکہ ہر اسم کی 3 اسٹیج ہوتی ہیں. ہوا کی جو اٹیچ پروناؤن ہے وہ استعمال ہوگی، اور وہ بھی تیسری والی. اور ہوا کے اٹیچ پروناؤن ہے ہا کے پیش الٹا. جو ہم نے پڑھا الہکم، کم کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی ضمیر ہے انتم، مینس پلورل، میل کے لیے استعمال ہوا ہے، اور سیکنڈ پرسن جس سے آپ بات کرتے ہیں. اس کا اٹیچ پروناؤن کیا ہے؟ شروع سے ان ہٹا دیجیے تاکہ جہاں پہ کاف رکھیے آپ کا اٹیچ پروناؤن بن گیا. دیٹ از کم. کم سیم کم. سنگولر کے لیے دیکھ لیجیے. سنگولر میل سیکنڈ پرسن کیا تھا؟ انتا. الف و نون ہٹا دیجیے تاکہ جہاں پہ کا رکھ لیجیے. ٹھیک ہے، تو یہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا انتا کا. انتم کی جگہ پہ کم. انتم انگلش میں آپ لکھیں گے یور گاڈ. لے کے آ جائیے اٹیچ پروناؤن. ہمیں اس کے بیسک ورب پتہ ہونا چاہیے. گاڈ کو کہتے ہیں اللہ. یہ حمزۃ الوصل کے اوپر نشان لگایا جاتا ہے. سو اللہ پلس آپ نے ڈالا یور کو کہتے ہیں انتم. ٹھیک، اب آپ جوائن کریں گے، یہ چلا جائے گا تیسری پوزیشن پہ. اس میں سے الف لام ہٹ جائے گا. اور اگر فرض کریں کہ آپ الہن کو جوائن کر رہے تھے تو اس میں سے آپ تنوین نہیں، یعنی کہ تنوین آپ کی ہلکی ہو جائے گی، گرا دی جائے گی. کیونکہ کچھ اسم ایسے ہیں جس میں آپ کو تنوین نہیں ملے گی. فرض کریں آپ 2 کے لیے استعمال کرتے ہیں الہانی، الہینی، الہینی، تو اس کے جو آخر میں نون تنوین ہے وہ ڈراپ ہو جائے گی، وہ گر جائے گی، اس کو ہلکا کر دیا جائے گا. تو یہ کیا ہو گیا؟ اب اس میں سے آپ کا بیسک فارم آ گئی الہو، اور آپ نے کاف کم کو ملا دیا الہو کم. یہ لیجیے آپ کے سامنے ایک مرکب اضافی تیار ہو گیا ہے اس کی ضمیر کے ساتھ. ٹھیک، مرکب توصیفی کی طرف. ٹھیک، اس کو آپ انگلش میں ایڈجیکٹیو فریز کہہ سکتے ہیں. یہ ایک ایسا فریز ہے جس کے اندر ایڈجیکٹیو استعمال ہوا، جس کی تعریف کی جائے وہ موصوف، آپ، اور جو تعریف کی جائے وہ صفت کہلاتی ہے. سو موصوف اور صفت کو ملائیں گے تو آپ کے سامنے ایڈجیکٹیو فریز آ جائے گا. اردو میں آپ کہتے ہیں ایک معبود جس کی عبادت کی جائے، یا انگلش میں آپ کہیے ون گاڈ. انگلش میں جو آپ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں صفت پہلے آتی ہے، اور جس کی صفت بیان کی جائے وہ بعد میں. اردو میں آپ اس سے سٹارٹ کرتے ہیں، صفت پہلے آئی اور جس کی صفت بیان کی جائے وہ بعد میں. عربی میں اس کا اپوزٹ ہے. عربی آپ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، پہلے بندے کا ذکر آئے گا، چیز کا ذکر آئے گا، اس ناؤن کوالیفائڈ کا ذکر آئے گا، پھر اس کا ایڈجیکٹیو آئے گا. تو پہلے ایڈجیکٹیو عربی میں بعد میں، پھر ناؤن جو بھی کوالیفائڈ کیا جائے. اب اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے.
تو صفت موصوف کے لحاظ سے کیا بن جائے گا؟ پہلے آ جائے گا الہن اور واحدن، یہ اس کی صفات کے لحاظ سے بن گیا خدا واحد، یا آپ پہلے اینڈ سے شروع کر کے پیچھے آئیں گے، ایک معبود، ایک معبود۔ ابھی دیکھیں کہ اس میں تنوین ہے تو اس کی صفت میں بھی تنوین ہوگی۔ اگر یہ الف لام سے شروع ہوتا اس والے میں بھی الف لام ہوتا، کیونکہ اگر یہ ڈیفینیٹ ہے تو یہ ڈیفینیٹ کو اس کو فالو کرتا۔ ایک چیز، اب یہ واحد ہے تو آپ دیکھیں یہ بھی واحد آ رہا ہے۔ اگر یہ دو بناتے اسے ڈیول کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ الہانی، دو خدا، ابھی آپ کو اس سے پڑھا چکے ہیں۔ سنگولر سے ڈیول بنانے کا طریقہ کار کیا ہے کہ جو بھی اسم ہے اس کے اوپر زبر لگائیے، اینڈ میں تنوین ہٹا کے زبر لگائیے اور الف اور نون سے نی کا اضافہ کر دیجیے۔ الہانی تو لازمی طور پہ کیا ہو گئی؟ واحدانی، یہ اس کو فالو کر رہا ہے، یہ لیجیے واحدانی۔ اب اگر بہت سارے خدا بنا دیں، آپ کو بتا چکے ہیں کیا ہوتا ہے، آلی ہاتن، یہی ہے اس کی جمع، پڑھا تھا، تو اس کی جمع آ جائے گی، یہ میسکولن ہے، یہ سنگولر، یہ ڈیول، یہ آپ کے سامنے پلورل، واحد تثنیہ اور یہ جمع، تو اس کے لحاظ سے کیا ہوگا؟ واحدون، واحدون، یہ دونا کی ساؤنڈ ہو گئی، اونا جمع بن گیا، تو وہ اس کو فالو کر رہا ہے۔ اگر یہ میل ہے تو یہ میل کے لحاظ سے آئے گا، فیمیل ہوتا فیمیل کے لحاظ سے آ جاتا۔ فرض کریں میں اس کو فیمیل بناؤں، وہ ہم تاریخ دیکھ چکے ہیں، کیا بتایا تھا کہ اس میں تا مربوطہ لگا دیے، الہتن، الہتن تا مربوطہ لگ کے فیمیل ہو گیا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ واحدتن، اس میں بھی پھر مؤنث آ جائے گا، واحدتن، یہ لیجیے ایک گاڈس، ون گاڈس۔ تو اسی طریقے سے ایک کنسرٹ آپ کو پہلے تو یہ پہچاننا ہے کہ وہ جو مرکب ہے وہ کیا ہے۔ مرکب توصیفی ہے، مرکب اضافی ہے، مرکب اشاری ہے، مرکب جاری ہے، بیسیکلی ڈفرینٹ نام ہے، اور آپ نے جو نا اس کو لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ تو یہ ہو گیا، تو انشاءاللہ میں آیت کو لکھتا ہوں اور ایک دفعہ اور اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ 163 واہ اور تمہارا خدا ہے خدا واحد، نہیں ہے، لا مد لگے گا، لا الہ الا، سوائے اس کے، وہ کون؟ اس کی صفات آ رہی ہے، مرکب توصیفی آ رہی ہے، اللہ کی صفات الرحمن، الرحیم۔ یہ پوری آپ کی آیت سامنے آ گئی۔ اور تمہارا رب ہے ایک، ون گاڈ، ایک خدا، ایک معبود، نہیں ہے کوئی بھی اس کے سوا، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ اس کا روٹ لیٹر، بلکہ دونوں کا ہی روٹ لیٹر سیم ہے، اس کا بھی اور اس کا بھی ایک ہی اس سے نکلے ہیں، یہ روٹ لیٹر ہے را ہا میم۔ ورب کیا ہے لکھ لیتے ہیں اسی پریکٹس کے لیے، رحیم، ماضی سے مضارع کیا بنے گا؟ یرحمو، ٹو شو مرسی۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ جو بھی اس سے روٹ لیٹر بنے ہیں، جو بھی اس سے چیزیں بنی ہیں، وہ زیادہ تر رحم کی ہیں، رحم سے آ رہی ہے، مرسیفل،
مرحمتن، رحیم، راحم، ارحم۔ انشاءاللہ دیکھیں اگلے اس میں جو ہے وہ اس کی جو دوسری آیت ہے اس کو لے کے چلتے ہیں، اور بھی مرکب اضافی اور جتنے بھی مرکب ہیں ان کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ دسپسیتو سلولی اس کو ایکسپینڈ کریں گے۔ اللہ حافظ۔